अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत और आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, जिस तरह से आप लोग इस कोर्स के स्टार्ट से मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और हमारा जो प्रीवियस टॉपिक थे वो नुक्ता नज़र और प्रिंसिपल यानी असूल थे। नुक्ता नज़र पे हमने यानी पैराडाइम पे काफ़ी डिस्कशन की। अब हम अपने करंट जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स, वो असूल जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और कुदरत ने जो हर मज़हब और हर शख्सियत के लिए, कोई अमीर है, गरीब है, किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो असूल सबके लिए सेम है। और उन असूलों पे हर बंदा अमल करता है कामयाबी के लिए, और लाजिम है कि वो उनको जब तक फॉलो नहीं करता, कोई नेशन हो, कोई फैमिली हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई कंपनी हो, व्हाटएवर भी, जिस चीज़ से भी, जिस जगह से भी किसी का ताल्लुक है, जिस मकाम पे वो काम कर रहा है, उसके लिए उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत लाजमी है। तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस कर रहे थे कि वो कि वो क्या हैं, और उनके जैसे मैंने आपको बताया था कि दयानतदारी, सच्चाई, और इसी तरह मैंने आपको बताया था सब्र, मोहब्बत, खिदमत, और बहुत सारे ऐसे असूल जो लातादाद होते हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि हम इस कोर्स में कुछ ऐसे असूलों के ऊपर डिस्कशन करें जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बहुत लाजिम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कुछ रेफरेंसेस हमें दीन से भी मिलते हैं। तो उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने से पहले मैंने एक बात अपने लास्ट सेशन में भी की थी कि हम असूल तो बना लेते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है, हमारा जो मकसद है सक्सेस तक पहुंचने के लिए, जो प्रॉब्लम ये है कि हम असूलों के अपनी लाइफ पे या अपनी ज़ात पे या किसी भी इंस्टीट्यूशन पे, जो भी हमारी रैयत में आती हैं, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और उनको इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से हम अपने जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं और जो सक्सेस का पॉइंट जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, वो हमें अचीव नहीं होता। तो हम इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखेंगे कि हम किस तरह से इन असूलों के ऊपर अमल कर सकते हैं, और इस चीज़ को भी साथ-साथ डिस्कस करेंगे कि वो असूल हैं क्या? तो ये असूल आपके सामने जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे आगे होंगे, स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहे होंगे। जैसे मैंने तकरीबन 10 असूल थे जिनको कोशिश की है आपके सामने रखूँ। वैसे मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, ये काफ़ी और भी ज़्यादा असूल हो सकते हैं किसी, और इनमें से मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि बहुत सारे असूल हम अपनी ज़िंदगी में पहले से भी इन पे अमल कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे असूल होंगे जो हमारे लिए जिनके ऊपर हम अमल करना चाहते होंगे लेकिन हम अमल नहीं कर पा रहे होंगे, और कुछ ऐसे असूल होंगे जिनको हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते होंगे या उनके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे होंगे। तो पहले तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि ये जो 10 असूल हैं, इनमें से, इन प्रिंसिपल्स में से आप लोगों का क्या ख़्याल है, कौन से ऐसे 3 प्रिंसिपल लाज़मी हैं, जिनके बगैर हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, या जो जो प्रिंसिपल्स बिल्कुल शर्त है कामयाबी के लिए? आप अपनी राय कमेंट में कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोग क्या सोचते हैं। और इसके साथ-साथ मैं अपनी भी कुछ ख़्यालात आपके सामने रखता जाता हूँ और डिस्कस करता हूँ कि हमारे दीन में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी से भी जो हमें सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों का सबक मिलता है और हमें दर्स दिया जाता है, वो दयानतदारी है, ईमानदारी है। किसी भी काम को जब तक हम ईमानदारी और दयानतदारी के साथ नहीं करेंगे, तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि हम उस काम में कामयाब हो सकें। हाँ, वक़्ती तौर पे कुछ लोग दुनियावी लिहाज से कामयाब भी हो जाते हैं, और हमें नज़र भी आता है कि लोग कुछ करप्शन के बावजूद भी कामयाब हैं, और इनकी बहुत तारीफ़ हो रही है और इनके काम में बहुत तरक्की हो रही है। लेकिन लास्ट टाइम मैं एक चीज़ बड़ी ज़ोर से कह रहा था कि कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि इन लॉज़ को कोई फ़ॉलो ना करे, और जानबूझ के, यानी कि उसकी इंटेंशन हो कि मैंने बेईमानी करनी है और वो उसी रास्ते पर चल रहा है, तो कभी मुमकिन नहीं है कि वो बंदा कामयाब हो सके। हाँ, ज़ाहिरी तौर पे कुछ वक़्त के लिए, कुछ टाइम के लिए वो कामयाब तो हो सकता है, लेकिन नाकामी उसके लिए लिख दी जाती है, क्योंकि ये वो असूल हैं जिनको आप हर हाल में फ़ॉलो करेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी लाइफ़ की सिचुएशन में। अगर आप घर के लिहाज से घर में हैं,
ہاؤس وائف ہیں، اگر آپ آفس میں ہیں، آپ حکومت میں ہیں، کسی بھی جگہ آپ کام کر رہے ہیں، تو ان اصولوں کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ خدمت کا اصول بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب ہمارا تعلق، جیسے ہم نے اپنے فرسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہمیں کامیاب انسان بننے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی بہت اچھا ہو، اور اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں کسی خاص مقام پہ اور کامیابی کے ایک بلند درجے پہ لے کر جائے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اس کے درجات ہمارے بلند ہوں۔ تو خدمت ایک بہت ضروری اصول ہے۔ کسی بھی کام میں آپ بے شک بزنس ہی ایون کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کی سوچ اچھی ہے کہ فار ایگزامپل ایک بڑی پیاری سوچ اور بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ بھائی آپ لوگوں کو امپلائے اپنے جاب دیں، اس سے آپ کے اپنے کام میں ترقی ہوگی۔ وجہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہر بندے کے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے اور وعدہ کیا کہ اس کو رزق ملے گا۔ تو اگر آپ کسی کے لیے اپرچونٹی بناتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس بندے کا رزق آپ کے بزنس میں سے جنریٹ ہوگا، اور اس کی لنک سے آپ کے بھی بزنس میں برکت ہوگی۔ تو اپنے ذہن میں کسی بھی آپ ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہیں، جو بھی ہے آپ کی فیلڈ، آپ ایجوکیشن سے ہیں، کسی بھی فیلڈ سے تعلق ہے، تو اس میں خدمت کا جو پہلو ہے اس کو بہت زیادہ مد نظر رکھیں۔ سخت محنت، مسلسل محنت، یہ ایسا ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی بھی سکسیس سٹوری جو ہے وہ اوور نائٹ بن گئی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اگر کرنٹ سٹوریز سکسیسفل پرسنز کی دنیاوی لحاظ سے بھی اگر دیکھ لیں، اور اگر آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے لیے، اگر آپ ان کی بھی ذات کو دیکھیں، بہت آسان ہے ہمارے لیے ان کو بھی پڑھنا اور ان کی ذات کے بارے میں بھی نالج گین کرنا، تو آپ دیکھیں وہ بھی ان کی ذات سے بھی جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر مشکل، ہر تکلیف کو برداشت کر کے ہی وہ آگے اللہ سبحانہ اس مقام تک پہنچیں گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کائنات میں سب سے بلند درجہ دیا ہے۔ تو یہ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ محنت کیے بغیر کسی خاص مقام، کسی اونچے مقام تک پہنچ جائے۔ تو محنت اور مسلسل اور سخت محنت کے بغیر آپ کبھی بھی کوئی خاص مقام اور ترقی نہیں حاصل کر سکتے۔ سچ کے بارے میں ایک بہت زبردست یا بہت ویلڈ پوائنٹ جو مجھے نظر آیا وہ یہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایک بات کہیں جس کو میں عمل کروں تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ اس کو کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ بیسیکلی تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ جھوٹ جو ہے۔ ہم جب تک اپنی لائف میں سے جھوٹ کو نہیں نکالیں گے، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوگا، یا ہم ڈٹرمنٹ نہیں ہوں گے کہ ہم نے ہر معاملے میں سچ بولنا ہے، اور ایز اے ایک کہ سچا انسان لوگوں کے سامنے پریزنٹ، لوگوں کو بھی دکھانا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے بھی ہم نے سرخرو ہونا ہے سچ بول کے۔ تو جب تک ہم اس چیز کو اپنے لیے لازم نہیں سمجھ لیں گے کہ ہم نے سچ بولنا ہے اور جھوٹ سے اپنا چھٹکارا حاصل کرنا، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزت، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ لا ہے، ایک بہت امپورٹنٹ اصول ہے عزت دینا۔ ہم اس کی ایسے مثال ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عزت دے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری مخلوق میں میرے لوگوں کو عزت دو۔ یہ اللہ کا اصول ہے، آپ دوسروں کو عزت دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ آپ کی عزت میں ضروری نہیں ہے، ایک تو یہ چیز ہمارے ہاں بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ بھئی میں کسی کی عزت کر رہا ہوں، وہ میری عزت نہیں کر رہا۔ لیٹ می کلیئر ون تھنگ کہ میں نے جو پہلے دن آپ کے سامنے ایک ٹرائنگل رکھی تھی یا ایک میپ رکھا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے کامیاب انسان ہونے کے لیے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ جب بھی ہم اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق، ہر طرح کی مخلوق، جب میں مخلوق کا نام لے رہا ہوں، ہر طرح کا رشتہ دار، ہر طرح کی جو لوگ ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی مخلوق سے اپریسیشن ملے، یا ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہمیں اپریشیٹ کریں۔ یعنی کہ میں آپ کو عزت دے رہا ہوں تو اٹس ناٹ نیسسری، یعنی مجھے ایکسپیکٹیشن میں نہیں رکھنا چاہیے لازمی کہ مجھے آپ بھی اسی طرح سے عزت دیں۔ آلدو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
یہ ایک میکنزم بنایا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ضروری نہیں کہ اس بندے سے ملے، لیکن اللہ کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت والا بنائے گا. تو ہمیں اللہ سے ایکسپیکٹ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں دوسروں کو عزت دینی ہے. ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جو بھی ہمارے سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ہمیں عزت جو ہے وہ لازمی دینی پڑے گی اگر ہم اچھے مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں. کیونکہ عزت اللہ کا اصول ہے، آپ دوسروں کو عزت دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بڑھائے گا، آپ کے درجات کو بلند کرے گا. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو دوسروں کے لیے دوسروں کی عزت کے لیے دوسروں کی عزت بچاتا ہے، جیسے حدیث بھی تھی، میں نے ایک دن پہلے بھی کی تھی، کہ جو شخص دنیا میں کسی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرے گا یا عزت بچانے کی کوشش کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں قیامت والے دن اس کی عزت کو بچائیں گے، اور اس کے جو عیب ہیں ان کو دوسروں کے سامنے نہیں لائیں گے. تو اس لیے عزت کا ایک پوائنٹ جو مجھے بہت امپورٹنٹ لگا، کہ ہم جب تک دوسروں کو عزت نہیں دینا سیکھیں گے یا عزت یا اس پوائنٹ کو نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے اگر عزت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے سے خاص طور پہ چھوٹوں کو، یا چھوٹے مطلب یہ کہ عمر سے بھی چھوٹے ہو سکتے ہیں اور آپ سے رتبے میں یا آپ کے اسٹیٹس سے بھی چھوٹے ہو سکتے ہیں. تو بیسٹ جو ٹپ ہے آج کی عزت کے لیے، وہ عزت حاصل کرنے کے لیے، وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے نیچے لوگ رکھے ہیں، آپ ان کو عزت دینا سیکھیں، ان سے عزت سے بات کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں عزت دار بنا دے گا. چھٹا پوائنٹ جو ہے اسی طرح ہمارا جو وہ محبت کا ہے. محبت بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جب تک اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں محبت کا پہلو امپورٹنٹ نہیں لیں، کیونکہ یہ ایک ایسا کہ محبت کا بھی رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کے لیے. اور جب تک ہم اپنے وہی بات ہے، پھر وہی تعلق دوبارہ اپنے ذہن میں لائیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہم قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو نہیں قائم کریں گے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کو قائم کریں. تو یہ دونوں چیزیں اگر ہم اللہ کی مخلوق سے بھی اللہ کی ذات کے لیے محبت کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت عزت دے گا. اور محبت کا پھر وہی بات ہے کہ محبت کا بھی تعلق اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، کہ ہمیں اللہ کی محبت کا محتاج ہونا چاہیے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے، یا جو بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا فرمائے گا. اور اس کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ محبت کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اس چیز پہ مد نظر رکھیں کہ ہمیں دوسروں سے کتنی محبت مل رہی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصول ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس سے عزت ملے گی اور کس سے محبت ملے گی. اور ہمارے لیے امپورٹنٹ یا ہمارے لیے جو پریورٹی ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کس طرح راضی ہو جائے گا. اور یقیناً جو ہماری ذات کا تعلق ہے، جب اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ ہم کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہماری نیت خالص اللہ کی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس چیز خوشی پیدا کرتا ہے، اور ہمیں دل اور دماغ میں اس کا اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو اسی طرح 7واں پوائنٹ ہے سادگی. سادگی بھی بہت ضروری ہے. ہم لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کچھ اچیو کر رہے ہیں، یا ہمیں کچھ اسٹیٹس مل رہا ہے، یا ہماری اچیومنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو ہمیں بہت تکلفات کی ضرورت ہے، یا بہت زیادہ خاص طور پہ جیسے ہم اگر لباس کی بات کر لیں، ہم لباس میں بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں. ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنی گیدرنگ میں، اپنے گھر بار میں، یا ان چیزوں میں بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں. یہ چیز جو ہے ہمیں کبھی بھی ہمارے مقصد کی طرف جانے کے لیے، یہ بیسیکلی ہرڈلز ہے. بیسیکلی ہمیں ان چیزوں کو اتنا ہی رکھنا ہے جتنی ہماری ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے اصل مقصد کی طرف گامزن رہیں، اور اپنے اصل گول کی طرف ہم جو ہے اس کو اچیو کر سکیں اپنے گول کو. شکر گزاری یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کو تو انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں ابھی ڈسکس بھی آپ سے کرتا ہوں کہ شکر گزاری یہ ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ہر اس نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور ہم اس کو کس طرح سے شکر ادا کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نعمتیں دی ہیں، اور ہم اسی طرح ان نعمتوں کی جو کہنے کے ناقدری کرتے ہیں. اور عموماً جو مایوسی اور ناامیدی کی جو ہم نے بات کی تھی شروع میں، وہ پیدا ہی عموماً تب ہمارے دل و دماغ میں اس کا اثر ہی تب ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے نہیں بنتے، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو اس کو ہم ابھی آگے کنٹینیو کریں گے.
مین ویل آپ میرے کوشچن کا آنسر ضرور دیں. آپ کے خیال میں ان 10 کوالٹیز میں سے کم کون 3 ایسی لازمی کوالٹیز ہمیں ہونی چاہیے سب. اسی طرح ابھی 9ویں جو ہماری کوالٹی بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں وہ صبر کی ہے. اس کو بھی بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا کہ صبر. بیسیکلی یہ سارے ٹاپک ایسے ہیں کہ ان کو ہم بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ لوگ خود اس چیز کو اسٹڈی بھی کریں. لیکن ادھر میں چاہوں گا کہ آپ کو جسٹ ریمائنڈر کے طور پہ ان کی امپورٹنس بتاؤں کہ صبر کے بغیر بھی ہم کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے ہیں. ایون کہ ہماری کامیابی کے ہر اسٹیپ پہ ہمارے لیے مشکلات آتی ہیں، ہم چیلنجز فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں تو صبر ایک ایسا اصول یا ایک ایسا پرنسپل ہے جو ہمیں ہارنے نہیں دیتا اور ہمیں موٹیویٹ رکھتا ہے کہ ہر مشکل اور تکلیف کے باوجود ہم نے آگے چلنا ہے اور اپنے آپ کو کنٹینیو رکھنا ہے اپنے سفر میں. تو صبر کے بغیر جو ہے آپ کبھی بھی کوئی اپنا جو گول ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے. تو صبر کو بھی اپنے اصولوں میں سے ٹاپ پرائورٹی رکھیں کہ آپ نے ہر کام کو جب بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اس کو اچیو کرنے کی طرف چلنا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کے راستے میں مشکلات آئیں گی. اور خاص طور پہ صحیح راستے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک نشانی ہے اس اچھے راستے کی یا کامیابی کے راستے کی کہ اس کے اندر مشکلات آتی ہیں، ہرڈلز آتی ہیں. تو ہرڈلز کے لیے تیار رہنا ہے اور ہرڈلز کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہے. مینٹلی طور پہ بھی ریڈی رکھنا چاہیے انسان کو اور فزیکلی بھی. آپ کو چیلنجز ہر طرح کے آ سکتے ہیں، آپ کی صحت کے لحاظ سے بھی آ سکتے ہیں، آپ کی ذہنی کنفیوژنز بھی آ سکتی ہیں، اور دنیاوی لوگ بھی آپ کی زندگی میں مشکلات لے کر آ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنا سفر کنٹینیو نہیں رکھنا اور آپ نے اس چیز کو آگے نہیں لے کر جانا. لاسٹ میں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ذمہ داری، جب تک ہمیں ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا کہ اگر ہم کسی کام کو یا کسی مقصد کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوالٹیز دی ہیں، اور جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو چیزیں ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہم ذمہ داری کے بغیر بالکل بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. کیونکہ ایک ذمہ دار انسان ہی ایک اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے. سم ہاؤ پھر وہی بات آ جاتی ہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بغیر ذمہ دار لوگ بھی بڑے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے ہی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی بندہ اچیومنٹ حاصل کر لے ان اصولوں کے بغیر، ان اصولوں کو فالو کیے بغیر. ممکن ہے، اینڈ بہت زیادہ ایسی ایگزامپل ہماری زندگی میں آتی ہیں. اور بیسیکلی میں ان کو تو ایسے ہی کہوں گا کہ وہ ہمارے لیے چیلنج ہوتے ہیں کہ ہم کتنے ثابت قدم ہیں اپنے اصولوں میں. کیونکہ ہمارے لیے اس چیز کو ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک غلط بندہ، ایک کرپٹ بندہ ایک بہت اونچے مقام تک پہنچ گیا ہے تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں کہ ہمیں جو اصول اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بتا دیے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہونے چاہیے کہ ہم اس بندے کو دیکھیں کہ بھئی اس بندے نے یہ اصول فالو کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. اگر نہیں کیے تو ہمیں اسے امپریس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اس کے لیے پہلے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. لیکن اگر وہ نہیں ہدایت پہ آتا تو یہ اس چیز کا انتظار کریں کہ وہ ناکام لازمی ہوگا، ناکامی اس کو دیکھنی پڑے گی. اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہر جگہ موجود ہیں. تو یہاں اس پوائنٹ کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں کے آنسرز کے بارے میں بتاؤں گا. بہت اچھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک ہے، ماشاءاللہ بالکل صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک چیز جو ہے وہ کچھ کی رائے ہے کہ پہلا اور چوتھا اور آٹھواں، جی بالکل ایسا ہی ہے. دیانتداری، سچ اور شکر گزاری بالکل بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح اور آپشن ہمارے پاس ہیں 1 3 اینڈ 8. جی بالکل صح، محنت اور دیانتداری 8 بالکل. اچھا ماشاء اللہ اور بھی ہے اسی طرح صبر، شکر گزاری. جی بالکل ماشاء اللہ آپ لوگوں کے بہت اچھے اپروچ ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کی اپروچ کو جان کے. اسی طرح میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا اور اس کا جواب آپ نے جلدی سے سب نے دینا ہے.
پہلے آپ نے 3 بتائے تھے، اب آپ نے ذرا سوچ کے مجھے بتانا ہے وہ کون سا ایسا اصول ہے جس کو اگر ہم اپنی زندگی سے اگر نکال دیں تو ہمارے تمام اصول، بے شک ہم 10 کے 10 اصولوں پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اصول ایسا بھی ہے جس کے اوپر اگر ہم نہیں عمل کریں گے اور اگر ہم اس کو یو کین سے کہ نہیں عمل کریں گے یا اس کے اگینسٹ عمل کریں گے، اس کے اپوزٹ عمل کریں گے، تو ہمارے سارے اصول دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور ہم ناکام ہو جائیں گے. تو اس کا کوئکلی سا مجھے جلدی سے جواب دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ لوگ جی بالکل، شکر گزاری. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ سب کے جو آنسرز آ رہے ہیں وہ ماشاء اللہ سچ، جی بالکل سچ بھی ہے. لیکن میں نے جو ہے بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ سارے کے سارے 10 اصول جو ہیں بیسیکلی 10 لا جو ہیں یا ان سے بھی زیادہ اور بھی کچھ لا ایسے ہوں گے جو ہمیں انشاءاللہ قرآن و سنت سے بھی ملتے ہیں اور ویسے بھی لائف میں ملتے ہیں، جو ہمارے لیے ان کو آپ ان کو ان سے نظر نہیں چرا سکتے، آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. ایون کہ اگر ہم سچ کی ہی مثال لے لیں تو بیسیکلی چیزیں سچ دیانتداری کے ساتھ لنک ہے، لنک سچ کے ساتھ لنک ہے. لیکن یہاں پہ جو میرا میں نے اس چیز کو سمجھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مجھے بہت زیادہ غور و فکر کے بعد ایک چیز کا احساس ہوا کہ عموماً سچ بھی ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم ہر چیز میں 100% اچیومنٹ نہیں حاصل کرتے، لیکن شکر گزاری یا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں نے جب اس کو قرآن سے بھی دیکھا اور میں نے حدیث میں بھی دیکھا اور مجھے بہت ساری پہلوؤں سے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ جیسے آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی آ رہی ہے کہ جب تک انسان شکر ادا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا رہتا ہے. اور اسی طرح جب ہم ناشکری کرتے ہیں، بیسیکلی یہاں پوائنٹ سمجھنے کا، یہ بڑی اسپیشل آیت ہے. مجھے اس بات میں بڑا جب میں نے اس پہ غور کیا اور مجھے تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے ساتھ ہی ناکامی کا بھی بتا دیا کہ یعنی کہ اگر تم شکر کرو گے اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میں تمہیں عذاب یعنی کہ تمہیں ناکام کر دوں گا. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا ہے ہمیں کامیابی کے لیے، سارے اصولوں کے ساتھ. جو اصول سب ہمیں مسلسل اپنے ساتھ رکھنا ہے وہ کہ شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا. یہ اتنا آسان نہیں ہے، میں ضرور کہوں گا، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. لیکن اس کی عادت جو ہے جن لوگوں کے اندر میں نے دیکھی ہے، ان لوگوں کو میں نے کامیابی کے بہت بلند مقامات تک جاتے ہوئے دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ بلندیاں عطا فرمائی. کہ اس چیز کو ہمیں بہت زیادہ کلیئر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ بات بڑی واضح کر دی ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، شکر گزار کس چیز کے؟ لا تعداد نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کا میرے خیال سے اگر ہم ایک وقت میں بیٹھے سوچنا تو شاید ہم کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. اور ایون کہ جو نعمتیں کچھ نہیں بھی دی، فار ایگزامپل اگر لیٹس سپوز کسی کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، مثال ہاتھ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، وٹ ایور بھی جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اس نعمت کی ان اویلیبلٹی کو اگر آپ سائڈ پہ رکھیں اور دا ادر ہینڈ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان کی اگر آپ کیو بنانا شروع کریں، ان کو لسٹ بنانا ان کی شروع کر دیں، تو آپ کی آئی ڈونٹ تھنک سو، میرے خیال سے اٹس ریئلی ہارڈ کہ آپ اس کو ون سٹنگ کیا میں کہوں گا کہ آپ کئی دن مہینے لگا دیں گے کہ آپ ان نعمتوں کا ہمارا لیے پاسبل نہیں کہ ہم ان کو کاؤنٹ ڈاؤن کر سکیں. کاؤنٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دوں گا. اب آپ آج کی کلاس میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا انٹریکٹیو رہیں میرے ساتھ. میں ایک سوال کروں گا، ایک نعمت ایسی ہے جس کو میں کہوں گا کہ اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں اس کے بدلے میں دینی پڑ جائیں، ہمارے پاس پہاڑوں کے برابر سونا بھی ہو، ہمارے پاس پوری دنیا کے برابر دولت بھی ہو، اور ہم اس نعمت کو اگر دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو وہ نعمت کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. آپ مجھے وہ بتائیں گے وہ نعمت کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کون سی نعمت ہے جس کو ہم اگر ایک پلڑے میں رکھ دیں اور باقی ساری نعمتیں
ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے اللہ نہ کرے ہم سے کوئی بھی نعمت اللہ لے، لیکن اگر ہم ساری نعمتوں کو دوسری طرف رکھ دیں تو ہمیں اس نعمت کا ہی ہمارے پاس نعمت بدل نہیں ہے. ہم اس نعمت اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کا شکر ادا کر کے ہم تھک جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ جی آپ نے بالکل صحیح جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی دولت کلمہ ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اگر آپ اس کے مقابلے میں اپنی ساری نعمتیں بھی رکھ دیں، اللہ تعالیٰ کی ساری اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دولت دے دی ہے، جو پوری ایون کہ پوری دنیا کی بھی دولت اگر کوئی آپ سے مانگ لے اور آپ کے پاس ہو اور آپ اس کو دے دیں، تو اس کا جو یہ نعم البدل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت دی ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے اور اس کی قدر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی جو دولت دی ہے، جو کلمے کی جو ہمیں تحفہ دیا ہے، اس کا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا تعداد نعمتیں دی ہیں، ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کریں. آج ہمارا جو بیسیکلی میں چاہوں گا کہ آج جو میں آپ کے سامنے پوائنٹ رکھوں وہ یہی ہے کہ یہ وہ نعمت یا وہ رول ہے یا وہ اصول ہے. آپ یقین کریں کہ اس کے اوپر میں نے ایک کافی نوٹ ڈاؤن کیا اور کوشش کروں گا انشاءاللہ فیوچر میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور کورس بھی لے کر آؤں کہ تقریباً 30 ٹو نو مور دین 30 ایسی سچویشنز ہیں جن کے اندر ہم صرف شکر گزاری کے تھرو ہی صرف اس میں شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو وہ سچویشن نیگیٹو سے پازیٹیو میں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ یقین اس چیز کو بہت پریکٹس میں نے پریکٹس بھی کر کے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز آپ کسی چیز میں بھی پریشان ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. آپ کی نہ صرف وہ سچویشن چینج ہو جائے گی سکسیس میں اور کامیابی میں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ دے دے گا اور آپ کو بہت زیادہ اس سے بہت زیادہ بہتر نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دے گا. تو اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھیں کہ ہم سے جو ایک سب سے بڑی پرابلم ہمارے سے جو ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم جانتے وہ کہتے ہیں نا سم ٹائم ہم جان کے نہیں بھی کر رہے ہوتے، لیکن ہمارے ایٹیچیوڈ یا ہمارے اسٹائل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ناشکری کر دیتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمت ہے ہم ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے نہیں دی ہوئی ہم اس چیز کے بارے میں فوراً شکایت کر دیتے ہیں. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ کامیاب لوگوں کا نہیں ہے بالکل بھی، اور اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ آپ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جا سکیں گے. اس لیے اس شکر گزاری کا جو عمل ہے یا جو اس کی جو اس کا جو عمل ہے، اس کو آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنا ہے. اور اس کی میں کوشش کروں گا کچھ ایکٹیویٹیز بھی آپ کو بتاؤں. تو میں چاہوں گا آج تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لوں، میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں. مجھے آپ میں سے کوئی بتائے گا آپ کو کتنے لوگوں کو کلب 99 کا پتہ ہے؟ اینی ون نوز کلب 99؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلب 99 کیا ہے. یہ ایک بڑا زبردست کلب ہے. اس میں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی بہت سارے لوگ ہیں اور ہمیں بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا. میں اس سے ریلیونٹ ایک سٹوری سناتا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ سلامت تھے اور ایک ان کا خادم تھا، اور خادم جو ہے ماشاءاللہ بڑا فریش تھا اور بڑا خوش رہتا تھا. بادشاہ صاحب اس کو دیکھتے رہتے تھے، گنگناتا رہتا تھا، کام کرتا رہتا تھا. بادشاہ صاحب اس کو آواز دیتے تھے، بھاگتا ہوا خوشی خوشی آتا تھا اور جی جناب کہہ کے فوراً سے ان کی خدمت کرتا تھا اور بادشاہ سلامت بڑے خوش ہوتے تھے. اچھا بادشاہ سلامت ایک دن بیٹھے بڑا اس کو غور سے دیکھ رہے تھے اور وہ تعجب ہو رہا تھا ان کو کہ میں ایک بادشاہ ہوں اور مجھے جو ہے ٹینشن بھی ہو رہی ہے، بہت سارے کاموں کی ذمہ داریاں ہیں اور میں اس کی طرح خوش نہیں ہو پا رہا. یہ اتنا خوش ہے، کیا بات ہے یہ اس کے کون سا اس کے پاس راز ہے؟ یہ میرا خادم ہونے کے باوجود اتنا خوش ہے اور میں اس پورے ملک کا، اس رعایا کا بادشاہ ہونے کے باوجود ٹینشن میں ہوں، پریشانی میں ہوں اور مجھے ہر وقت مختلف طرح کے پریشانیاں لاحق رہتی ہیں. تو کیا وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اس سے پتہ چل جائے کہ وہ راز مجھے پتہ چل جائے کہ جس سے یہ ہر وقت خوش رہتا ہے اور میں بھی خوش رہوں. اوبیسلی اس کی بھی خواہش بنی کہ میں اسے پتہ کروں کہ اس کو وہ کون سا راز پتہ ہے جس سے یہ ہر وقت خوش رہتا ہے اور اس کو ٹینشن نہیں ہوتی. تو آخر اس نے ایک دن اپنے خادم کو، غلام کو بلا لیا اور کہا کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کون سی بات ایسی ہے جو تم ہر وقت خوش رہتے ہو اور تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی.
اس نے کہا بادشاہ سلامت کوئی ایسی بات نہیں، بس میں اپنا کام کرتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خوش ہوں. بہرحال اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، خادم کو بھی، تو اس کے پاس بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہوتا کہ وہ کیوں ہر وقت خوش رہتا ہے اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو اسی پریشانی میں وزیر آ جاتا ہے. بادشاہ سلامت وزیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے، جو خادم ہے یہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، میں اس کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، اور میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تم کیوں اتنے خوش رہتے ہو، اور پھر بھی اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا. تو وزیر مسکرایا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ ابھی تک کلب 99 کا جو ہے نا ممبر نہیں ہے، اس لیے یہ خوش ہے. بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ کلب 99 کا ممبر نہیں ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ آپ کچھ دن بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. ہوتا کیا ہے کہ وزیر اس کے گھر کے باہر اس کی دہلیز کے اوپر ایک پوٹلی رکھ دیتا ہے جس کے اندر 99 سونے کی وہ درہم رکھ دیتا ہے، دینار رکھ دیتا ہے اس کے اندر، اور باہر رکھ دیتا ہے اور دروازہ نوک کر کے چلا جاتا ہے. جو خادم ہوتا ہے بادشاہ کا وہ باہر آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے باہر تھیلی پڑی ہوئی ہے، اٹھاتا ہے، گھر کے اندر جاتا ہے، کھولتا ہے، بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، خوشی سے اس کا ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے، اور بڑا حیران ہوتا ہے کہ کون رکھ گیا. اور جب اس کو گنتا ہے تو 99 سکے نکلتے ہیں. بڑا پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے شاید میں نے غلط کاؤنٹنگ کیا. وہ دوبارہ گنتا ہے، 99 نکلتے ہیں. 3 دفعہ گنتا ہے اور 99 سکے نکلتے ہیں. اور پھر آخر یہ فیصلہ کہتا ہے کہ یقیناً جو رکھ کے گیا نا اس سے کوئی غلطی ہو گیا، اور وہ یہ سکہ جو ہے نا کہیں گر گیا اس سے، یا اس کو ملا نہیں ہے، یا مطلب کہیں گر گیا. میں بہرحال وہ کیا کرتا ہے، وہ 99 سکے اپنی الماری میں رکھ دیتا ہے، اور جو ایک سکہ ہوتا ہے نا اس کو پورے محل میں جو ہے وہ ڈھونڈنے لگ دیتا ہے، کبھی کہیں ڈھونڈتا ہے کبھی کہیں ڈھونڈتا ہے. اور آخر کار اس کو بہت پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ اس کو ٹینشن ہونا شروع ہوتی ہے کہ اس کا آخر گیا تو کہاں گیا، کس کے پاس چلا گیا. کبھی کسی سے انویسٹیگیشن کرنے لگ جاتا ہے، کبھی کسی کو پوچھنے لگ جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ کوئی پوٹلی رکھ کے گیا تھا، وہ کون شخص تھا، تاکہ میں اسے پوچھ لوں کہ بھئی ایک سکہ رہ گیا، وہ مجھے ایک سکہ دے دے. اسی اسنا میں نا بادشاہ اس کو دیکھ لیتا ہے، اور بادشاہ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بات پہ پریشان ہے. بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کس بات سے پریشان ہیں. وہ اس کو نہیں بتاتا کہ شاید میرا راز ہے، میں اس کو بتاؤں گا. بہرحال وہ بادشاہ کو بھی نہیں بتاتا، لیکن بادشاہ جو ہے وہ اس کو آبزرو کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کو وہ پریشانی کا عالم دیتا ہے. حتیٰ کہ اس کی پریشانی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کچھ دنوں بعد جب بادشاہ اس کو بلاتا بھی ہے تو وہ بعض دفعہ بادشاہ کی بات کو بھی نہیں سن پاتا، اور اس کو یہ پریشانی لگی ہوتی ہے کہ وہ سکہ کہاں گیا. تو سٹوری سنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ عموماً ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں وہ 99 سکے نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ 99 درہم نظر نہیں آ رہے ہوتے. ہمیں وہ ایک سکہ پریشان کر دیتا ہے، اور اس سکے کی پریشانی میں ہم اپنا ہر سکون، ہر نعمت کو جو ہے ہم برباد کر لیتے ہیں، اور وہ سکے کی ٹو میں ہم لگ جاتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 99 نیکیاں دی، 99 نعمتیں دی ہوئی ہیں، اگر ہم ان کے پر غور کریں اور ان کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ جو ایک سکہ گما ہوا ہے نا وہ بھی اللہ دے دے گا، بلکہ اس ایک سکے کی بجائے ان 100 سکوں کو 1000 سکے کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت، جو اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز کی کمی کرتا ہے، اور کوئی چیز ہماری زندگی میں اگر نہیں ہے، تو اس کی حکمت یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ 99 جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہوئی ہیں ان کا شکر ادا کرو، اور اس ایک کمی یا ایک جو پریشانی ہے اس کو چھوڑو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں احساس ہو، اور ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو. اور ہم اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے ہم جو مانگیں گے، جس نعمت کی خواہش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. شرط صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں. اور شکر گزاری کا جو سب سے مشکل مقام ہوتا ہے، جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالتا ہے. تو اس بارے میں ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ جب ہم پہ آزمائش آتی ہے تو اس میں شکر گزاری کیوں مشکل ہوتی ہے، اور اس میں ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں. تو آج کا جو کلاس ہے ہم اس کو یہیں کنکلوڈ کریں گے، اور اس میں ہم صرف اس بات کے اوپر ہی اتفاق کریں گے کہ ہمیں
آج جو سب سے امپورٹنٹ چیز ملی وہ یہ تھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اور شکر گزاری ایک ایسی نیکی ہے اور ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کے دوسرے پرنسپل جیسے جھوٹ بولنا، دیانت داری، ان ساری چیزوں میں اگر کوئی کمی بھی ہے اور آپ کوشش کر رہے ہیں ان میں امپرومنٹ کی، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوتی جائیں گی، ان چیزوں میں بھی آپ امپروو ہوتے جائیں گے، اور آپ جس مقصد کی طرف جا رہے ہیں، جس کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس خوشی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو وہ کہیں اور کسی چیز سے نہیں ملے گی، جب ملے گی تو صرف ملے گی شکر گزاری میں، اور اگر آپ شکر گزار بنیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے دل کے لحاظ سے اور دماغ کے لحاظ سے بھی مطمئن کر دے گا، اور دنیاوی لحاظ سے بھی جو ہمارے چیلنجز ہیں، کسی بھی طرح کا چیلنج ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سالو کر دے گا۔ تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے میں جو بھی کمی بیشی ہے اسے معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے کہ ہم مشکل میں بھی شکر گزاری کریں۔ انشاءاللہ اس چیز کو ہم کل کے کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔